दौरे जदीद में वही मुल्क तेज तर तरक्की करते नजर आते हैं जिन्होंने समाजी और तालीमी शोबे के साथ साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदलते वक्त की जरूरियात के मुताबिक तरक्की दी। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका से लेकर चीन तक और जनूबी कोरिया से ताइवान तक जदीद तर इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन मुल्कों की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टाउन प्लानिंग का होना नागुज़ीर है। मौसर टाउन प्लानिंग के नतीजे में ही आबादी को रिहाइश, सेहत, तालीम, सैरो तफरीह और सफर की मियारी सहूलियात फराहम हो सकती हैं। और जब बात हो जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इससे आबादी के दरमियान बाहमी राब्ते बेहतर बनाने, समाजी बेहतरी और माशी सरगर्मियां तेज करने में मदद मिलती है। अशिया की एक जगह से दूसरे मकाम तक मुंतकली तेज हो जाती है और रसद बेहतर रहने से माशी तौर पर खुशहाली का एहसास होता है। दुनिया भर में बड़े शहर जैसे जैसे फैले हैं, आबादी का दबाव बढ़ा है, साथ ही दूसरे मसाइल ने भी जन्म लिया है। कराची शहर में मौजूद हूं, आबादी तेजी से बढ़ी है और साथ ही हमने देखा कि ट्रैफिक के मसाइल में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। कराची शहर में खास तौर पर शाम के वक्त हमें जगह जगह ट्रैफिक जैम दिखाई देता है, जो कि लोग दफातर से और अपना कारोबार जो है वो बंद करके घरों का रुख करते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक दिखाई देता है। परेशान तो लोग होते ही हैं ट्रैफिक जैम के बाइस, लेकिन हम ये देखते हैं कि साथ ही बहुत ज्यादा वक्त भी जाया होता है। हर साल तकरीबन 3 लाख लोग कराची शहर का रुख करते हैं। गुर्बत, तंगी, शहर के दरमियान और इर्द गिर्द कच्ची आबादियां मसाइल बढ़ा रही हैं। गाड़ियों का रश बढ़ना और प्लानिंग न होने की वजह से कुशादा सड़कें तंग गलियों की मानिंद दिखाई देती हैं। बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को बड़े शहर की सराहत उसी वक्त ही मिल सकते हैं जब वहां बुनियादी सहूलतें उनके पास हो, सस्ती रिहाइश हो लोगों के लिए, तालीम, सेहत की जो बुनियादी जरूरत है वो पूरी हो सके और खास तौर पर लोगों के लिए जो रोड नेटवर्क है वो बड़ा मुअस्सर होना चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है, लोगों ने जो सफर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसमें वक्त जाया ना हो, परेशानी ना हो। ये बड़ी अहम चीज है। आजकल दुनिया भर में इस पर खास तौर पर तवज्जो दी जाती है। कोई तो विजन होगा ना आपका शहर का। जब शहर का कोई विजन ही नहीं है, आपको जहां मसला नजर आता है आप वहां एक टावर बना दें। अंदाजन कराची शहर की आबादी 2 करोड़ हो चुकी है। नाकिस टाउन प्लानिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बुरा हाल है। साथ ही हम ये देखते हैं कि पोर्ट सिटी के अपने मसाइल होते हैं और कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ पर भारी कार्गो ट्रैफिक के बाइस भी काफी मसाइल ने जन्म लिया है। कराची शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए एक मंसूबे के बारे में सोचा गया, जिसे लियारी एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया। इस मंसूबे के तहत लियारी नदी के साथ एक्सप्रेस वे तामीर करने का फैसला हुआ। लियारी एक्सप्रेस वे 70s में भी प्रपोज हुआ, 80s में एक काफी रिसर्च के बाद प्रपोज किया गया और 90s में फिर प्रपोज हुआ। ये नया मंसूबा नहीं था।
یہ تھا کہ پورٹ کی ٹریفک نکل کے سوراب روڈ سے نکل جائے گی، یہ منصوبہ تھا۔ جس وقت ہمارے شہر کی کنجیشن اتنی تھی کہ لوگوں کو جانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، سپر ہائی وے کو کراچی کے پورٹ سے ملایا جائے تو ایک ایسا سڑک جو سپر ہائی وے کو کنیکٹ کرے بغیر کسی انٹرپشن کے پورٹ سے۔ اتنا شارٹ ڈسٹنس میں 16 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ میکزیمم ٹائم آپ کو 10 منٹ لگیں گے۔ کراچی کی اکثریت تو لیاری ایکسپریس وے منصوبے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن پاکستان کے کم ہی لوگ ہوں گے جو اس منصوبے کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ آئیے لیاری ایکسپریس وے کی طرف سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ کہاں تک پہنچا اور کیا بڑی بڑی رکاوٹیں اس منصوبے میں حائل تھیں۔ دو 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں لیاری ایکسپریس وے کا منصوبہ شروع ہوا۔ لیاری ایکسپریس وے کراچی کی شہری حکومت، حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ یہ جو منصوبہ بنا ہے یہ جنرل مشرف کی خواہش پہ بنا ہے، اس کی کوئی ٹیکنیکل ویلیڈیٹی میری نظر میں نہیں ہے۔ جب آپ ناردرن بائی پاس بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کنسیو کیا ہیوی ٹریفک کے لیے، تبدیل کر کے اسے بنا دیا آپ نے سٹی ٹریفک۔ اچھا، مگر ڈیزائن کیا ہیوی ٹریفک کے لیے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ڈیزائن ہوا۔ تو ایک تو یہی بنیادی خامی۔ دوسری، جب آپ نے ناردرن بائی پاس بنا دیا تو آپ کا کام تو یہ ہے کہ ناردرن بائی پاس پہ آپ پورٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز، کنٹینر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ساری لے جائیں، کارگو ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز، تاکہ وہاں سے آپ کا نکل کے چلا جائے، شہر سے کوئی اس کا رشتہ تعلق نہ رہے۔ آپ نے وہ نہیں کیا۔ جی ہاں، لیکن وہ اسی لیے بھاری ٹریفک کو انہوں نے روک کے رکھا کہ یہاں پہ اگر ٹریفک آپ کو پتہ ہے کہ پورٹ ہے ادھر، اگر اس پہ بھاری ٹریفک چلی تو پھر آپ کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی نکلنے کی، اور حادثات کے بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ کنجسٹڈ ہے، یہ ایریا میں سے یہ کراس کرتا ہے، اور پھر آپ کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے وہی ٹائم لگے گا جتنا شہر سے جانے میں۔ یہ منصوبہ بننے کے بعد چینج ہوا، کیونکہ منصوبہ جب بنایا گیا تو اس کے بہت ساری آبادیاں آ رہی تھی، کئی جگہوں پہ بہت بڑے فلیٹ بھی آ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے اس منصوبے میں جو روڈ ہے اس میں بہت سارے کرو آ گئے اور بہت زیادہ سلوپ آ گیا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر سے ہیوی وہیکلز کو گزارنا ممکن نہ رہا۔ تو جو اس کے پلانر تھے تو انہوں نے بعد میں کہا نہیں، اب اس پہ کیونکہ ہیوی وہیکل گزر نہیں سکتا، اس لیے ہم اس کو لائٹ ٹریفک کے لیے مخصوص کرتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ منصوبہ یہی تھا کہ ہیوی وہیکل گزرے، اور ہیوی وہیکل کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ مگر بعد میں کیونکہ ان کو سمجھوتا کرنا پڑا، کچھ آبادیوں کو بچانے کے لیے سڑک پہ کرو دیا گیا، کچھ سلوپ بڑھائے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے ہیوی وہیکلز کا اس پہ گزرنا ممکن ہے۔ لیاری ندی کے دونوں اطراف 2 رویا سڑک کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک ٹریک کراچی پورٹ کے قریب لیاری میں واقع ماڑی پور روڈ سے شروع ہو کر سراب کوٹ پر نیشنل ہائی وے سے جوڑتا ہے، جبکہ دوسرا ٹریک سراب کوٹ سے شروع ہو کر ماڑی پور روڈ پر ختم ہوتا ہے۔ سوراب بوٹ کو آپ دیکھیے، اس وقت سوراب بوٹ پہ ساری ہیوی ٹریفک موجود ہے۔ سوراب بوٹ پہ ہر قسم کی ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ اور ہر قسم کی کارگو ریلیٹڈ ایکٹیویٹی موجود ہے۔ اگر یہ آپریٹو ہو جاتا، جو ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ آپریٹو ہوگا سوراب بوٹ گھٹ کے مر جائے گا، تو پہلے گھٹ چکا۔ جی ہاں، ابھی پچھلے دنوں ایک آپ نے دیکھا ہوگا سوراب روڈ پہ آپریشن ہوا تھا رینجرز اور NHA کے تھرو، وہ کافی کلیئر کرا لیا گیا ہے کہ جی جیسے اڈے بنے ہوئے تھے روڈ کے ساتھ اور دوسری چیزیں ان کو ابھی خالی کرایا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ کنجیشن نہ ہو۔
امپورٹنٹ ایشو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یہ نارتھ باؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ جو ہکپس ہیں وہ امپروو ہو جائیں گے ود ٹائم، کیونکہ جب ٹریفک کا فلو جب پراپرلی یوٹیلائز ہوگا، ابھی یہ پراپرلی اس لیے یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بیچ میں بالکل رکاوٹ ہے اس کی، تو جیسے یہ پراپرلی یوٹیلائز ہوگا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں یہ بھی سالو ہو جائیں گے۔ لیاری ایکسپریس وے کا ایک ٹریک جو شمال سے جنوب کی طرف ہے، یعنی سوراب گوٹ سے شروع ہو کر ماڑی پور پر ختم ہوتا ہے، 2007 میں عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ہر ٹریک 4 لین کا ہے۔ ایک ٹریک کی لمبائی 16 کلومیٹر ہے، جبکہ دوسرے ٹریک کی لمبائی بھی تقریباً 16 کلومیٹر ہی ہے۔ 4 انٹرچینجز بھی منصوبے کا حصہ ہیں۔ انٹرچینجز کا رقبہ ملا کر لیاری ایکسپریس وے کی مجموعی لمبائی 38 کلومیٹر بنتی ہے۔ کوئی تو ویژن ہوگا نا آپ کا شہر کا۔ جب شہر کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، آپ کو جہاں مسئلہ نظر آتا ہے آپ وہاں ایک فلائی اوور بنا لیں، آپ کو جہاں مسئلہ نظر آتا ہے آپ کوئی روڈ نیٹ ورک بنانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایک اوور آل ویژن ہوگا، یہ منصوبے اس کا حصہ ہوں گے، کیونکہ جب آپ ایک انٹرونشن کرتے ہیں تو اس کے 10 ریپرکشنز ہوتے ہیں مختلف جگہ۔ یہ جہاں سے بھی جو انٹرچینجز میں جو کنیکشن ہے وہ بیسیکلی سٹی کے اندر سے، تو آپ یہ راستہ تو بہت سکون سے گزار لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ اترتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو وہ رش والا علاقہ ملتا ہے، تو وہ تو تھوڑا سا آپ کو بیئر کرنا پڑے گا تمام چیزیں۔ تقریباً 55 لاکھ 60 لاکھ اس سے کم کا نہیں ہے کوئی مکان۔ اگر وہ بولے 50,000 اور بیجیں سرجانی، یہ جو آبادی یہاں سے چلا گیا ہے، آج دن تک وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہوا ہے، وہاں سے سارے چلے گئے، بیچ باچ کے، نہ وہاں بتی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا ٹریک ماڑی پور سے سوراب گوٹ تک پچھلی حکومت نے بھی اعلان کیا کہ دسمبر 2013 میں یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سے 2.5 کلومیٹر روڈ تعمیر ہونا ہے اور لیاری ایکسپریس وے جو پروجیکٹ ہے مکمل ہو جائے گا۔ جو بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لیزڈ مکانات ہیں اور جو مالکان ہیں ان مکانات کے، انہوں نے کورٹ کا رخ کیا، سٹے آرڈر لیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں جو قیمت ہے، مارکیٹ کی جو قیمت ہے ان کے گھروں کو انہدام کرنا ہے، وہ قیمت انہیں ادا کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں، انتظار ہو رہا ہے کہ فنڈز جاری ہوں، لوگوں کو ان کے گھروں کی قیمت ادا کی جائے تاکہ جگہ خالی ہو سکے۔ یہ کب تک ہوتا ہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسٹرگل کرتے ہیں جو ہم جو فرنٹ لائن میں ہیں، ابھی اس میں یہ کرتے کرتے ہم یو این او تک پہنچ گئے۔ یو این او سے بھی ہم نے یہ کرایا، یو این او والوں نے بھی، ہمارے پاس لیٹر بھی میرے پاس موجود ہے، تو انہوں نے کہا یہ پرانی آبادی ہے، اس کو نہیں چھیڑو۔ سندھ ہائی کورٹ کا بھی یہی ڈیسیشن ہے کہ بھائی یہ پرانی آبادی ہے، اس کو لہذا نہ چھیڑا جائے۔ میرا عمر ہے تقریباً 76 سال ہے، تقریباً میں یہاں کا پیدائش ہوں، یہیں کا رہتا ہوں۔ ہمارے بڑے بڑے سب وفات ہو گئے، ابھی ہم یہاں پر رہ رہے ہیں۔ بہت ٹائم کا محلہ ہے، اس کا آبادی بہت زیادہ دیر کا ہے۔ ہم لوگ کا اگر بچ جائے گے ہم لوگ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ابھی تک پورا ہم لوگ کا اطمینان نہیں، ابھی تک یہ نقشہ میں پتہ نہیں کہاں سے جائے گا کہاں سے نہیں جائے گا۔ یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں سے نہیں جائے گا، اس طرف اندر سے جائے گا، وہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اتنی مشکلات پیدا ہوئی، دوسرے لوگوں کو اس میں سوچنے سمجھنے کا بہت موقع ملا۔ وہ بیچارے تو جو ڈسپلیس ہو رہا تھا وہ تو ایک معصوم آدمی تھا، لیکن اس کے جو ایسوسیٹڈ جو اسٹیک ہولڈرز تھے، جو ان کو بری باتیں سمجھاتے تھے، ان کو سبز باغ دکھائے جاتے تھے کہ آپ کو ہم یہ کر دیں گے، آپ یہ ہمارے نام کر دیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت پرابلم ہے۔ لیکن اس کے جو ایسوسیٹڈ جو اسٹیک ہولڈرز تھے، جو ان کو بری باتیں سمجھاتے تھے، ان کو سبز باغ دکھائے جاتے تھے کہ آپ کو ہم یہ کر دیں گے، آپ یہ ہمارے نام کر دیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت پرابلم ہے۔ 3 ہٹی سے شاہ سلیمان روڈ تک لیاقت آباد اے ایریا، بی ایریا، B1 ایریا، انگارا گوٹ، جنگیان گوٹ اور ناگمان گوٹ تک زمین خالی کرانا ہے۔
حسن اولیاء ولیج ہے، ایک تو یہ وجہ ہے، میرے خیال میں مجھے پتہ نہیں ان کا فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا، میاں والی کالونی کا بھی ہے، انہوں نے بھی اسٹینڈ لیا ہوا ہے، اور پھر ایک لالو کھیت کا لیاقت آباد کا ایک علاقہ ہے جو کہ لیزڈ ہے، میرے خیال میں اس کا بھی مسئلہ ہے، کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے فیصلے کر لیے، نہ انہوں نے سوچا نہ سمجھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں پاکستان کے عوام سے نہ کوئی محبت ہے نہ لگاؤ ہے، بلکہ نفرت ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے یہ سارے منصوبے سے۔ نان لیز مکانات کے متاثرین کو 50,000 اور 80 گز کا پلاٹ، جبکہ لیز مکانات کو مارکیٹ کی قیمت کے مطابق رقم ادا کرنی ہے۔ اس پروجیکٹ میں جو متاثرین ہیں ان کو صرف 50,000 روپے دیے گئے اور ایک پلاٹ دیا گیا۔ وہ 50,000 روپے میں دوبارہ مکان بنانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک مکان جو ہے کم سے کم 80 گز کا مکان 2.5 سے 3 لاکھ روپے میں بنتا ہے۔ تو جو لوگ 50,000 روپے لے کے وہاں پہ گئے، انہوں نے اپنے مکان نہیں بنا سکے، وہ مکان بیچ کے دوبارہ شہر میں آ گئے۔ یہ دے رہے ہیں 50,000 روپے فی پلاٹ کا، 80 گز کا پلاٹ، وہ بھی 60 کا ہے، 80 کا تو ہے ہی نہیں میرے خیال میں۔ تو اس میں 50,000 میں آپ خود سوچے کیا بنے گا؟ 50,000 روپے تو یہ کرائے میں آنے جانے میں لگیں گے، بہت تکلیف ہو جائے گی اس میں۔ حکومت کہتے ہیں کہ 50,000، اب اس مکان کے اوپر 55 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے۔ ایک ہی آپ کو بتا رہے ہیں، سب آپ کو دکھائیں، تقریباً 55 لاکھ 60 لاکھ اس سے کم کا نہیں ہے کوئی مکان۔ اگر وہ بولے 50,000 اور بیجیں سرجانی، یہ جو آبادی یہاں سے چلا گیا ہے، آج دن تک وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہوا ہے، وہاں سے سارے چلے گئے، بیچ باچ کے، نہ وہاں بتی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آبادی یہاں سے اٹھ کے چلا گیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم کہاں چلا جائیں؟ ان آبادیوں کے ساتھ بے تحاشا زیادتی ہوئی ہے کہ آپ نے انہیں دور کہیں پلاٹ دے دیا 80 گز کا اور آپ نے 50,000 روپے دے دیے اور ان سے یہ ساری چیزیں چھین لی جو ان کے پاس پہلے سے تھی، اور وہ آپ نے آج تلک نہیں دی ان کو۔ جو وعدے تھے وہ جھوٹے نکلے۔ کئی جگہ لوگوں نے کورٹ کیسز کیے اور کورٹ کیسز لوگوں نے جیتے ہیں۔ کورٹ نے اب کہا ہے کہ جن لوگوں نے کیسز جیتے ہیں ان کو مارکیٹ ویلیو پہ کمپنسیشن دیا جائے۔ مکانات اور آبادی سڑک کی تعمیر میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2012 میں متعلقہ اداروں نے رکاوٹوں کی جگہ پر سڑک کے ڈیزائن میں کچھ تبدیلیاں کی۔ تو NHA اور گورنمنٹ کا یہ پلان ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی کی جائے اور اس کی روٹ کو تھوڑا سا چینج کیا جائے تاکہ کم سے کم مزید لوگ متاثر ہوئے اور یہ پروجیکٹ کو بنایا جائے۔ مگر اس تبدیلی کے لیے بھی گورنمنٹ کے پاس فنڈ موجود نہیں ہے کہ وہ اس منصوبے کو مکمل کرے۔ یہ ہائی لیول پہ 2012 میں میٹنگ ہوئی تھی کہ جی کم از کم ہم کوشش کریں کہ اتنے لوگوں کو بچا سکیں، جہاں جہاں پہ فیزیبل ہو تو ہم ایلیویٹڈ برج دے کے ان لوگوں کو نہ ہٹائیں ادھر سے۔ تو 2 جگہوں پہ، ایک سندھی ہوٹل اور آپ کے بٹوین ٹین ہٹی کے 1.7 کلومیٹر کا ایک ایلیویٹڈ برج ہے، اور دوسرا ہمارا منگو پیر سے دھوبی گھاٹ سے میوا شاہ کے درمیان 1.8 کلومیٹر وہ ہے۔ دونوں ملا کے کوئی 3.5 کلومیٹر بنتے ہیں۔ انہوں کے انجینئر بیٹھ گئے کہ بھی کوئی حل نکالو، تو آخر میں یہ ہوا کہ یہاں ایلوٹیڈ برج بنیں گے اور آبادی بچے گی۔ اور الحمدللہ ابھی یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ سروے کیا تھا، NHA والے آئے تھے اور جو گورنمنٹ کی مشینری، ریونیو وغیرہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ آپ کا جو علاقہ ہے وہ فی الحال تو بچ گیا ہے۔ ابتدائی سروے اور اندازے کے مطابق ایکسپریس وے کے دونوں اطراف تقریباً 40,000 گاڑیاں گزریں گی۔ آج کل جو ہے وہ قریباً 4,000 کے قریب ہیں، 5,000، 4 سے 5,000 جو ایک سائیڈ استعمال کرتی ہیں۔ اب تک جتنے بھی اسٹیمیٹ ہیں ان میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزانہ اس سڑک پہ سے 3 سے 4,000 گاڑیاں گزر رہی ہیں، جبکہ ایکچوئل اسٹیمیٹ یہ تھا کہ یہ جب منصوبہ بنے گا تو 40 سے 50,000 گاڑیاں روزانہ اس پہ سے گزریں گی۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، جو اسٹیمیٹ ہے ان کا وہ بالکل غلط ثابت ہو رہا ہے۔ اگر اس کا دوسرا حصہ بھی بن جائے تو تقریباً 10-12 ہزار گاڑیاں روزانہ گزریں گی۔
2002 में लियारी एक्सप्रेस वे पर काम का आगाज किया गया तो इसकी लागत का तखमीना 5 अरब रुपए रखा गया। मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल न होने के बाइस 12 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 2002 में जब अवार्ड किया गया था तो 5 बिलियन का प्रोजेक्ट था ये, जो अभी जाके 12 बिलियन पे पहुंच गया है। जबकि लोगों की दूसरी जगह आबादकारी के लिए 2 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन रीसेटलमेंट की मद में 10 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। और ये रीसेटलमेंट जब शुरू हुआ और अब तक जो है तकरीबन 10 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। जब एक जगह से लोगों को बेदखल करके दूसरी जगह भेजा जाता है, खासतौर पर शहर के बीच में से अगर निकाल के शहर के फ्रिंज में अगर आप लोगों को भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इब्तिदा से लियारी एक्सप्रेस वे के बारे में बहुत से सवालात उठाए गए, खासतौर पर शहरी और समाजी तंजीमों की जानिब से बड़े एतराजात उठे इस मंसूबे पर। छोटी व्हीकल जब बहुत बड़ी तादाद में गुजरेंगे, जाहिर है ये इस पे एनवायरनमेंट का मसला है कि पोल्यूशन जो है वो ऊपर से लोगों के ऊपर घरों में गिरेगा तो बहुत ज्यादा मसला है। ये हैवी ट्रैफिक से ही ज्यादा पोल्यूशन होती है, लेकिन इस वक्त तक पोल्यूशन नहीं है उधर के, वहाँ पे सिर्फ छोटी गाड़ियाँ ही चलती हैं, तो सच इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट के साथ। शहर में क्योंकि ये शहर के लिए बना ही नहीं गया है मंसूबा, इसलिए इसमें शहर के रश में फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग जो सुपर हाईवे पे रहते हैं, अगर उनको पोर्ट जाना है उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत है, वो तकरीबन 15-20 मिनट में पोर्ट पहुंच जाएंगे। मगर जो बीच के लोग हैं, बीच में बहुत कम इंटरचेंज दिए गए हैं, उनके लिए इस सड़क तक आना और जाना बहुत मुमकिन नहीं है। एक तो इसका विजुअल इम्पैक्ट है, दूसरा ये शहर को खोलने के बजाय ये बंद करती है। ये बहुत अहम चीजें हैं ये। फिर आप बहुत हाई डेंसिटी आबादियों के साथ से आप जो है हैवी ट्रैफिक गुजार रहे थे, तो आपने समझ ली ये बात तो आपने बंद कर दिया। पहले समझ लेते शायद बनाते भी ना। नहीं, ये हमने शुरू में हम जहाँ भी कंसीव करते हैं प्रोजेक्ट तो वहाँ पे हम एनवायरमेंटल स्टडी होती है प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये एरिया आपको पता है कि ये नदी है, गंदे पानी की नदी है, उसके दोनों साइड में हमने बनाया है। ये एनवायरमेंट तो लोगों, आपको पता है जब इस बारिशों में उसमें नदी में पानी आता था तो लोगों के घरों में पानी चला जाता था और काफ़ी लोग दोनों साइड के मुतासर होते थे घरों में पानी, गंदा पानी जाने से। अब तो जब आप हमारा साउथ बाउंड देखेंगे, जिस तरह हम नॉर्थ बाउंड भी बना रहे हैं, तो वो तो हम नदी को और लोगों को साइड और लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कल को जैसे बंद बना हुआ है कि पानी लोगों के घरों में नहीं जाएगा, कि हमारे हाईवे के साइडों से टकराएगा। लियारी एक्सप्रेस वे की ताबीर में सबसे बड़ी रुकावट नदी के किनारे आबाद लोगों को हटाना था और उनके घर मस्मार करना था। लोग यहाँ पर सालों से नहीं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि दिहाइयों से आबाद थे। हुकूमत को नदी के किनारे से आबाद लोगों को हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ हलकों का ख्याल है कि लियारी नदी के साथ एक्सप्रेस वे की तामीर के नतीजे में मुजव्वजा नुकसानात के इंसानी पहलुओं पर या तो गौर नहीं किया गया या फिर इस बात को अहमियत ही नहीं दी गई कि नदी के दोनों किनारे आबाद लोग साला साल से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। देखिए, यहाँ 4 किस्म की आबादियां थी। एक लीज्ड आबादी थी, एक पुरानी आबादी थी, सदियों पुरानी,
جنہوں نے مکان پکے بنائے ہوئے تھے، قدیم مساجد تھی ان کے بزرگوں کے قبرستان تھے، مگر ان کے پاس کاغذات نہیں تھے، مگر وہ یہاں صدیوں سے رہے۔ ان کے بجلی کے کنیکشن تھے لیگل، پانی کے کنیکشن تھے لیگل، ان کے ٹیلی فون کے کنیکشن لیگل تھے۔ یہ دوسری قسم کی آبادی۔ تیسری قسم کی آبادی وہ کچی آبادیاں تھیں جو کہ یہاں برسوں سے تھیں اور جن کے پاس سارے یہ کنیکشن موجود تھے۔ ان تینوں آبادیوں کے بچے یہیں اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان کے لوگ یہیں کاروبار کرتے تھے، نوکریاں بھی ان کی یہی تھیں، ان کی عورتیں بھی یہیں کام کرتی تھیں۔ چوتھی آبادی وہ تھی جو پاٹ میں تھی، وہ کچی آبادی تھی۔ بیشتر وہ آبادی جو تھی وہ گاربیج ری سائیکلنگ انڈسٹری میں کام کرتی تھی، کیونکہ اس پارٹ میں گاربیج ری سائیکل ہوتی ہے۔ یہ 4 قسم کی آبادی۔ تو بالکل اس پہ تو کئی اسٹڈیز موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے جب ایک جگہ سے لوگوں کو بے دخل کر کے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے، خاص طور پہ شہر کے بیچ میں سے اگر نکال کے شہر کے فرنج میں اگر آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے جو جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے کاروبار، ان کے اسکولز، ان کے ہاسپٹل واکنگ ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں، وہ واک کر کے وہاں پہ جا کے یہ سب فیسلٹیز حاصل کرتے ہیں، جبکہ اب دور بھیجتے ہیں وہاں یہ سارے فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی ہیں، وہاں سے لوگ جس کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہاں آنا جانا پڑتا ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، جو کرایہ ہے وہ زیادہ لگتا ہے۔ یہاں پر ان کا اپنی طرز کا رہن سہن، کلچر، عزیز و اقارب آباد تھے۔ ایسے میں اپنی رہائش چھوڑنا اور نقل مکانی کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ ان کی سوشل لائف جو ایک جگہ بالکل بسی بسائی ہوتی ہے وہ بالکل متاثر ہوتی ہے۔ اب ان کے جو کنیکشن ہوتے ہیں، ان کے جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ ابتدائی سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ ایکسپریس وے کی تعمیر سے تقریباً ندی کے کنارے 14,000 خاندان متاثر ہوں گے، یعنی اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 14,000 گھروں کو مسمار کرنا تھا۔ لیکن سروے اور اندازوں کے برعکس جن خاندانوں کو اپنی بستیاں چھوڑنا پڑی ان کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے جو حساب لگایا تھا وہ 14,500 گھروں کا تھا، اور میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی بزنسز جو تھی وہ کوئی 12,500 تھی۔ یہ گھر ہے، خاندان اگر آپ لیں، کیونکہ گھر میں کئی خاندان ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گھر بھی تھے بعض خاندان، اگر آپ لیں لوگوں کا یہ خیال تھا جو لوگوں نے حساب لگایا تھا کہ تقریباً 20 سے 25,000 خاندان ڈسپلیس ہوئے۔ یہ لوگوں کا حساب ہے۔ گھروں کی تعداد میں دگنا اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لینڈ مافیا، ملی بھگت اور موقع پرست لوگوں نے ندی کے کنارے عارضی رہائش گاہیں بنا لی تاکہ کچھ رقم اور پلاٹ حاصل کر سکیں۔ یہ جو اب بیچ کے چلے گئے نا، یہ سارے قبضہ گروپ تھے، یہ سارے کسی کے بھی پاس کاغذات کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ اس ایریا کا اندر یہ انشاءاللہ آپ کو یہ سارا برٹش برطانیہ دور کے کاغذات آپ کو ملیں گے۔ کہیں پہ مل رہا ہو، پیسے کا ایشو ہو تو اس میں ہیر پھیر بھی بہت ہوتا ہے، ہیر پھیر بھی کافی اس میں ہوا۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو لوگوں کی جو ڈسپلیسمنٹ تھی وہ کم سے زیادہ، زیادہ سے بہت زیادہ اور بہت سے بہت زیادہ ہوتی چلی گئی۔ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، اپنے گھر چھوڑنے پڑے۔ جو ابتدائی اندازے تھے یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جو ناقد ہیں، تنقید کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک سڑک کی تعمیر کے لیے دنیا بھر میں انہیں کچھ ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک جگہ چھوڑنی پڑے۔ جو ظلم و تشدد ہوا ہے کراچی کے عوام پہ، جن کو یہاں سے نکالا گیا ہے 2-2.5 لاکھ لوگوں کو، اور ان بچوں کے جو میٹرک کا امتحان نہیں دے سکے کیونکہ ان کے گھروں کو بلڈوز کیا گیا، 3,500 بچوں نے میٹرک کا امتحان نہیں دیا۔ تو میرے خیال میں
یہ جو زیادتیاں تھیں ان کو مد نظر رکھنے کی ضرورت تھی. اگر آپ کو پیار محبت ہی نہیں ہے اپنے لوگوں سے تو پھر آپ ایسے ہی منصوبے بنائیں. بالکل نہیں، بالکل ایسی بات نہیں. کسی جگہ بھی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ندی کے برابر میں کہیں پر آبادی ہو. اس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کہیں پر بھی اس طریقے کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے. اگر وہ رہ رہے ہیں تمام چیزیں تو گورنمنٹ نے اس کو کمپنسیٹ بھی کیا. 3 جگہیں تھیں جہاں پہ ری سیٹلمنٹ کرنا تھا. ایک ہاکس بیٹ تھا، دوسرا سرجانی ٹاؤن تھا، تیسرا بلدیہ ٹاؤن میں سائٹ سلیکٹ کیے گئے تھے. اور یہ پرومس کیا گیا تھا کہ تمام فیسلٹیز بنیادی فیسلٹیز مہیا کی جائیں گی، جس میں اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، ٹرانسپورٹ، پانی، بجلی، یہ سب چیزیں مہیا کی جائیں گی. اب تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں، وہاں پانی کی سپلائی ابھی تک موجود نہیں ہے. اسکول موجود ہیں مگر وہاں پڑھانے کے لیے جو ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہیں کئی سال سے نہیں مل رہی. اور جو بہت سارے فیملیز ہیں جو وہاں ری سیٹل ہو گئے تھے، کیونکہ شہر سے بہت دور ہیں، ان کو شہر آنا جانا پڑتا تھا اپنے کاروبار کے لیے، انہوں نے اپنے جگہیں بیچ دی ہیں اور واپس شہر میں آ کے رہنے لگے ہیں. تو وہ اب ری سیٹلمنٹ سائٹ پہ جو ہے بہت سارے ایسے لوگ رہ رہے ہیں جن کا جو ہے وہ لیاری ایکسپریس وے کے متاثرین سے کوئی تعلق نہیں. ناقدین کا خیال ہے مناسب منصوبہ بندی کے ذریعے کئی آبادیوں کو بے دخل ہونے سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا. کچھ انجینئر تھے بہت سینئر، انہوں نے پیش کیا تھا متبادل کہ جناب ہم ایسا آپ کو ڈیزائن دیتے کر کے بھی دیا تھا کہ ہم کوئی متاثر نہیں ہوگا اس سے، یہ آبادیاں برباد نہیں ہوں گی، مگر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا اس وقت. اور وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ان کا بہت اہم رول تھا. وہ بہت پاورفل تھے اس زمانے میں، کیونکہ ان کو ہمارے چیف ایگزیکٹو جو تھے اس زمانے میں ان کا سپورٹ حاصل تھا. تاہم اس پروجیکٹ سے جڑے سرکاری اداروں کا خیال ہے کہ لیاری ایکسپریس وے منصوبے نے ندی کے دونوں اطراف قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہزاروں خاندانوں کو بہتر ماحول اور منصوبہ بندی کے تحت نئی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا. افسوس ہوگا اگر مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس منصوبے سے ہم فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں شہر کے لیے. یہ اربوں روپیہ یہ جو ہے ہم ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے یہ لگا ہوا ہے. اب یہ منصوبے کو جو ہے جیسا تیسا کر کے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے اور جو متاثرین ہیں ان کی تعداد کو کم کر کے اس منصوبے کو مکمل کیا جائے. ماڑی پور پر پہنچ گئے ہم. ہمارا سفر ختم ہوا. لیاری ایکسپریس وے کا بھی یہاں پر اختتام ہوتا ہے سوراب گوڑ سے ماڑی پور تک. کہتے ہیں کہ قومیں اپنی ماضی سے سیکھتی ہیں. جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں اس پر فخر کیا جاتا ہے اور جو برے فیصلے ہوتے ہیں اسے قومیں نہ دہرانے کا خود سے وعدہ کرتی ہیں، تبھی جا کر کوئی ملک اور قوم ترقی کر سکتی ہے. لیاری ایکسپریس وے کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا. اس میں بہت سے نقائص ہیں، بہت سے اعتراضات، بہت سے سوالات اٹھائے گئے، لیکن تمام لوگ ایک چیز پر متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ اب اس منصوبے کو مکمل ہونا چاہیے.